अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। पाकिस्तान का डेयरी सेक्टर दुनिया का 4th लार्जेस्ट है FAO के मुताबिक। ये मुल्क के GDP का 11% हिस्सा है और 8 मिलियन से ज़्यादा किसानों इनमें एम्प्लॉयड हैं। मगर इसके बावजूद पुराने तरीके, कमज़ोर सप्लाई चेन और रेगुलेशंस की कमी इसको पीछे रखती है। मिसाल के तौर पर एक माँ कराची में अपने घर के लिए दूध खरीद रही है। उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, दूध वाला का लूस मिल्क जो शायद मिलावट या कंटामिनेशन का शिकार हो, या फिर पैकेज मिल्क जो महंगा और ओवर प्रोसेस लगता है। ये सिर्फ एक माँ की मुश्किलात नहीं है, ये पूरे मुल्क की डेयरी इंडस्ट्री का एक बड़ा चैलेंज है। इस एपिसोड में मिलाक के CEO के साथ बात करेंगे डेयरी इंडस्ट्री के बदलते हुए सूरत हाल और बेहतरी के लिए नए तरीके पर। Joining us today in the studio is Abdul Bari Qureshi, the COO of Milak. Thank you so much for joining us today. Thank you very much for having me. जी, जैसे हमने बात की थी इंट्रो में, डेयरी हमारे मीशत का एक बहुत अहम हिस्सा है। हमारे GDP का 11% बनता है। तो आप इस इंडस्ट्री का एक तारीखी जायज़ा दे सकते हैं और ख़ास तौर पर बता सकते हैं कि प्रोसेस्ड वर्सेस अनप्रोसेस्ड डेयरी के बारे में थोड़ा सा और बता दें। ओके, तो फॉर्मल सेक्टर जो है वो तो उसकी हिस्ट्री 50 साल जी होगी पुरानी। इनफॉर्मल सेक्टर शुरू से है और यही सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब फॉर्मल सेक्टर आपके घर पे आता है ना, तो उधर सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जो अम्मा अब्बा होते हैं वो कहते हैं जो गवाला हमारे घर आता है उसके अब्बा के ज़माने से आता था और हम इस दूध को नहीं चेंज करेंगे। सो दिस चेंज इज़ नाउ टेकिंग प्लेस आफ्टर कोई 30-40 ईयर्स, वरना पहले रेजिस्टेंस बहुत होती। और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर्स कौन हैं और वो उन्होंने कब इंट्रोड्यूस किया था? देखिए, सबसे पुराना इसमें अगर आप प्रोसेसिंग में देखेंगे तो UHT हमारे पास आया था कोई 80s में, और उस वक्त मिल्क पैक जो ब्रांड है यही सबसे। तो उससे पहले UHT नहीं था पाकिस्तान? नहीं, UHT नहीं था। अच्छा। जी, UHT में जो है मिल्क पैक से पहले 1-2 थे, वो अब यहाँ पे मतलब अब वो एग्जिस्ट नहीं करते। अगर वो थे तो बहुत पुरानी बात है। आई एम इन द इंडस्ट्री फॉर 20 years, सो नॉट दैट। तो सबसे पहले मिल्क पैक थे और उसके बाद हलीब। जी, हलीब वाज वंस द लार्जेस्ट शेयर होल्डर फॉर द UHT मिल्क। और अब सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है? अब लार्जेस्ट शेयर होल्डर में 2 हैं, Nestle Milk Pack and Allpers. They both enjoy around 33%. So they are neck to neck with each other. But अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो 66%, 65% इन 2 प्लेयर्स के पास है UHT मिल्क का। जी, तो ऑब्वियसली 66% ऑफ द फॉर्मल सेक्टर, लेकिन आपने कहा था आई थिंक कि फॉर्मल सेक्टर का जो हिस्सा है वो सिर्फ 3% है। 3% है। तो उसकी वजह क्या है कि ये सिर्फ अभी तक 3% पर ही टिका हुआ है? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह है, और या मैं उसको कहूँगा कि चेंज हो रही है, बट वजह ये थी कि दूध के अंदर एक फ्लश सीज़न आता है और एक लीन सीज़न आता है। ठीक है। ओके, सो द इंडस्ट्री कैपेसिटी इज़ डिज़ाइन टू, जो वो मिल्क परचेज कर सकते हैं उस वक्त, उसके हिसाब से वो इंडस्ट्री डिज़ाइन होती है। और ऑब्वियसली वो लीन में उनको उतना दूध नहीं मिल सकता। तो उसकी वजह से ये जो 3% है ये स्टैगनेंट रहा है, क्योंकि उस वक्त जिस सप्लाई चेन के इश्यूज़ और आप तक दूध पहुंचने के गर्मियों में जो इश्यूज़ होते हैं, और प्रोडक्शन गोज़ डाउन एंड द लोकल कंजम्पशन इंक्रीजेज़। मतलब आप देखें पाकिस्तान का जो 80% दूध प्रोड्यूस होता है, ऑब्वियसली वो फॉर्मल में आता है या इनफॉर्मल में जाता है, बट वो जो है 80% दूध जो है वो हाउस होल्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनके घरों में 2-3 जानवर होते हैं, तो उनकी अपनी भी कंजम्पशन गर्मियों में बढ़ जाती है। वंस एक एनिमल जो होता है स्ट्रेस में आता है गर्मी में, उसकी अपनी प्रोडक्शन गिरती है, और दूसरा लोकल प्रोडक्शन, लोकल कंजम्पशन ऑफ दही, लस्सी, दैट इंक्रीजेस। तो आपके पास अवेलेबल टू सेल कम हो जाता है उन हाउस होल्ड्स के पास। और ये कब होता है, फ्लश और लीन सीजन? ओके, सो इट्स समर्स। ओके, सो जितना ज़्यादा गर्मी होती है उतना ज़्यादा आपका दूध जो है वो जानवर कम देता है और आपकी लोकल कंजप्शन बढ़ जाती है, विच इज़ जो पीक है। तो अगर आप उसको मई से लेकर सितंबर कह दें जी, तो मुनासिब होगा। जी, तो ये ऑब्वियसली ये सिस्टम आप कह रहे हैं कि जो हमारा जो प्रोसेस्ड या फॉर्मल सेक्टर है ये इस सिस्टम से जुड़ा हुआ है कि फ्लश एंड लीन। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली दूसरे ममालिक में भी
is this the system or is it not the system? دیکھیں دوسرے ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ منیمم پیسچرائزیشن لاز ہیں, تو ان پروسیس دودھ تو بک ہی نہیں سکتا. Right. موسٹ آف دا کنٹریز میں یو کین ناٹ سیل ملک ایز این فریش ملک, تو وہاں پہ تو سارا ہی پروسیس ہونا ہے. اچھا جہاں پہ بھی دودھ کے یہ فلش اور لین ہوتا ہے وہ یورپ میں الٹا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ سردیوں میں جانور سٹریس پہ چلا جاتا ہے اور گرمیوں میں وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. کیونکہ ہماری بھی سردیاں وہ سردیاں تو نہیں ہوتی نا جو کہ وہاں پہ مائنس کے ٹیمپریچر, تو مائنس میں یو ایس کے بہت سارے پارٹس ہیں, کینیڈا ہے, وہ مائنس میں جانور سٹریس پہ چلا جاتا ہے. دیٹس واٹ وین آئی سیڈ کہ اب یہ چینج ہو رہا ہے, وہ اس طرح چینج ہو رہا ہے کہ اب کنٹرول شیڈس آ رہے ہیں, ماڈرن ڈیری ٹیکنیکس آ رہی ہیں, اب یہ چینج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اسٹل کیونکہ آپ کا دودھ زیادہ پروڈیوس ہاؤس ہولڈس کرتے ہیں, چھوٹے فارمرز کرتے ہیں, وہ ان آرگنائز سیکٹر سے ہی پروڈیوس ہوتا ہے, تو اس میں یہ چیلنج رہے گا. Got it. I mean, you've been in this space for more than 20 years. تو جو آپ کہہ رہے تھے کہ اب ماڈرن ڈیری ٹیکنیکس آ گئی ہیں, تو یہ کب انٹروڈیوس ہوئی تھیں؟ ماڈرن ڈیری ٹیکنیکس آنا شروع ہو گئی تھی کہ ایسے 2000 یہ جو ڈیکیڈ تھا 2007-8 کا, لیٹر ان 2008-9 سے سمجھ لیں کہ جب آپ کے پاس ایک پراپر, جس کو میں کہوں گا کہ ایک ڈیری فارم جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے تھے, جس پہ ملکنگ مشینز لگی ہوں, ان کے لیے فینز لگے ہوں, ان کے کاؤ کمفرٹ کا خیال ہو, یہ اس وقت آنا شروع ہوئے تھے. You touched upon the average Pakistani person's consumption patterns. اس پر آپ اور بتا سکتے ہیں کہ ہمارا per capita consumption کیا ہے, وہ figure کیا ہے؟ So the official figure is around 220 liters per year per capita, so which comes to around 500 some ml per day per capita, and this is high. اور اس کو اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی بچہ یا کوئی بڑا آدھا لیٹر دودھ تو نہیں پیتا, تو آپ اس کو چیلنج کریں گے نہیں ایسا تو میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی نے 2 گلاس دودھ پی ہوں. تو اس کے اندر ہماری چائے کی کنزمپشن, کیونکہ ہم تو دودھ پتی پینے والے لوگ ہیں, پھر ہم لسی پینے والے لوگ ہیں, تو دودھ ایز این دودھ کی کنزمپشن ہے. پھر ہمارے یہاں مٹھائیاں بنتی ہیں, ڈیزرٹس بنتے ہیں, اور وہ ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہی بنتے ہیں, تو ان سب چیزوں کو آپ پر کیپیٹل کنزمپشن میں کنورٹ کرتے ہیں. سو دس از اراؤنڈ 550-560 ml پر. اگر آپ یہ گلوبل ایوریج سے کمپیئر کریں یا دوسرے ممالک سے کمپیئر کریں, اٹ از ہائی, وہ 250-300 کے فگرز ملیں گے آپ کو. سو از دس اے گڈ تھنگ؟ It is a good thing for your economy, it's a very good thing. دیکھیں آپ کی جو اکنامی ڈرائیو کرتی ہے, ڈیری کی اکنامی میں بھی کہیں دیکھ رہا تھا $10 billion کی ہے پاکستان کی, ٹھیک ہے. So $10 billion is a good amount and 14% of your GDP is agriculture. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایگریکلچر اگر alone 14% ہے, اور اس میں سے ڈیری جو ہے اس کا 60-70% ہے, تو آپ دیکھیں ویلیو ایڈیشن زیادہ ہے نا. کراپ ہم تو سمجھتے ہیں ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں, جی ٹھیک ہے نا, تو ایگریکلچر سب سے بڑا ہونا چاہیے, بٹ اس کے اندر ڈیری بڑا ہے ویلیو وائز, کیونکہ اس کی ویلیو زیادہ ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں what are the biggest roadblocks in the dairy industry in Pakistan? So as we said today, in the last budget, government has imposed 18% GST on milk, which was everywhere hue and cry, اور اس کی وجہ سے اس وقت جو پیرٹی ہے فار اے پروسیسڈ ملک اینڈ ان پروسیسڈ ملک میں وہ بہت بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. سو دا پرائسز پر لیٹر کاسٹ دونوں کی اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہ جو فارمل سیکٹر سے وہ اکنامی ان فارمل سیکٹر کے پاس جا رہی ہے. اچھا. اینڈ وہ جتنی زیادہ جائے گی گورنمنٹ کو بھی اس کا نقصان ہوگا اور پبلک کو بھی نقصان ہوگا, کیونکہ جو انفارمل سیکٹر ہے اس میں آپ کا کنٹرول کوئی نہیں ہے کہ وہ آپ کو دودھ کیسا پلائے, یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو کیسا دودھ پلاتا ہے. آپ اس کو صرف باتیں سنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یو ڈونٹ ہیو این اکوپمنٹ ٹو چیک کہ یہ دودھ صحیح تھا یا نہیں تھا, تو آپ کا بچہ وہ پیتا ہے. سو ایسی کنٹریز جہاں پہ ہیلتھ بل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, وہ تو ان چیزوں کے اوپر بہت توجہ دیتے ہیں کہ ہمارا الٹیمیٹلی ہیلتھ بل کم ہوگا اگر ہماری یہ نیوٹریشن صحیح جائے گی, کیونکہ ملک جتنا امپورٹنٹ ہے وہ اتنا ہی خطرناک بھی ہے. اگر وہ خراب ہو جائے تو وہ تو آپ کا اسٹمک کا بیڑا غرق کرتا ہے. سو اس پوائنٹ آف ویو سے اس کا یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ دوسرے ممالک میں منیمم پیسچرائزیشن لمٹس ہوتی ہیں یا لاز ہوتی ہیں, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ایک ملک کہتا ہے کہ او وی ہیو ٹو فوکس آن ہیلتھ بل, ول فوکس آن ملک, تو یہ پاکستان میں ہوا تھا, اس پہ کبھی توجہ دی گئی تھی, یا اٹس جسٹ لیفٹ اپ ٹو ان چیکڈ اسی رہا کہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا جو ملک پروڈکشن تھی نا وہ ہاؤس ہولڈ تھی, جی,
ٹھیک ہے نا. تو جب انڈسٹری آئی تو انڈسٹری نے فارملی دودھ کو خریدنا شروع کیا اور ایک سپلائی چین ڈیولپ ہوئی جس میں شروع میں بہت چیلنجز آئے. اب آپ دیکھیں نا دودھ کو جس وقت دودھ جانور کے ٹیٹ سے نکلتا ہے اس کے بعد سے لے کے اس کو ودن 24 hours ان اے کنٹرولڈ کولڈ چین آپ کو اس کو پروسیس کر دینا چاہیے آئیڈیلی, ورنہ اٹ ول گو بیڈ. سو اٹ گوز بیڈ آن آور ٹو آور بیسس. اچھا, تو منیمم پیسچرائزیشن لا جو ہے نا وہ ہمارے جیسے ملکوں میں نہیں آیا, ٹھیک ہے. اور اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ہمارے پاس کہیں پہ ایک جگہ پہ کسی پراپر آرگنائزڈ ڈیری فارم میں دودھ پروڈیوس نہیں ہوتا تھا, وہ گھروں میں ہوتا تھا یا پھر وہ کالونیز میں ہوتا تھا, جیسے ہم بھینس کالونی کہتے ہیں. تو کہیں کہیں پہ وہ انہوں نے جا کے ایک کلسٹر ڈیولپ ہو جاتا تھا. حالانکہ یہ بھی اگر دیکھیں ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے, جتنی بھینس ہمارے پاس ہے اور جتنے وہ ایک کلسٹر میں ہے اتنی دنیا میں کہیں نہیں جی. تو آپ موزریلا چیز بنا کے ایکسپورٹ کر دیں لیکن دودھ کے لیے کوئی اور آلٹرنیٹ اینیملس لے آئیں, بھی ہم بات کریں گے. جی. تو اس لیے منیمم پیسچرائزیشن لاز نہیں آئے. اچھا, جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں جو ہے وہ آیا پیسچرائزیشن لا, تو وہ بھی ریجنل آیا, ڈسٹرکٹ وائز آیا. تو ایک صوبے سے شروع ہوا یا ایک جیسے گجرات میں اسٹارٹ ہوا. تو یہ پاکستان میں کاپی نہیں ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں ہو سکتا ہے بٹ سم ہاؤ وی ٹرائیڈ. ابھی بھی ہم نے پرپوز کیا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ اسلام آباد کو کر دیں صرف ایز اے ماڈل, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہاں پہ ہیلتھ قانون ICT سے ہی نکلتے ہیں. جی نہیں, بیکاز اسلام آباد کنٹرول کرنا, ہاں, اور وہاں پہ نا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی ذرا آسان ہے. ہمارے پاس لا تو ہے نا, امپلیمنٹ کرنا ایشوز ہے, تو وہ اسلام آباد میں کمپیریٹیولی بہتر ہے. تو اس لیے ہم نے ان کو پرپوز کیا ہے کہ آپ ایک ماڈل بنائیں, اسلام آباد کو منیمم پیسچرائزیشن کریں, ان پروسیس دودھ بیچنا بند کریں, اور آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا. تو انہوں نے شروع کیا ہے اس پر, یہ ہماری بات چیت چل رہی ہے, دے آر آن بورڈ. تو ابھی ان 2024 اب جا کے یہ سوچ رہے ہیں آفٹر دس ٹیکسیشن ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک جگہ کو منیمم پیسچرائزیشن لا دے دیں گے تو وہاں پہ پروسیسڈ یا فارمل سیکٹر جب دودھ زیادہ بیچے گا تو آپ کو ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہوگا. آپ ٹیکس ریٹ کم کر دیں بٹ ایبسولوٹ ویلیو میں آپ دودھ زیادہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو دس از آور پوائنٹ آف ویو وچ وی ور ٹرائنگ ٹو ایکسپلین. آپ نے ایک روڈ بلاک مینشن کیا تھا وچ از ٹیکسیشن. اس کے علاوہ آپ کے خیال میں واٹ آر دی بگیسٹ ہرڈلز؟ دیکھیں ٹیکسیشن اس وقت سب سے بڑا ہرڈل ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے ایسی انڈسٹریز نہیں ہیں جن کا بائی پروڈکٹ اینیمل فیڈ بنے. تو ایکچولی اگر آپ دیکھیں گی تو اٹ از ناٹ اونلی دا پروسیس سیکٹر, اٹ از دا فارمر آلسو جس کے پاس چیلنج ہے دودھ کو پیدا کرنے کی کاسٹ کو انکر کرنے کے لیے. تو جیسے ہمارے پاس کنولا میلز ہیں یا یہ ساری جو ان کے فیڈنگ ہے وہ بھی امپورٹ ہوتی ہیں, وہ ڈالر بیسڈ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے چیلنجز ہیں جو آرگنائز سیکٹر, بے شک وہ آرگنائز سیکٹر میں فارمنگ کر رہا ہے یا ان آرگنائز سیکٹر میں فارمنگ کر رہا ہے, اس کو جانور کو جو چیز کھلانی ہے اور اس جانور کی نیوٹریشن ریکوائرمنٹ پوری ہوگی تو آپ کے دودھ کے اندر وہ کانٹینٹس ملیں گے نا. اگر وہ میل نیوٹریشن اینیمل ہوگا تو اس کی ییلڈ تو گرے گی لیکن اس دودھ کے اندر پروٹین بھی کم ہوگا. جی. تو آئی تھنک ایک اسٹارٹ کے مطابق اسی بات پر کہ آئی تھنک پاکستانی کاؤ کا جو ییلڈ ہے اٹس 3 سے 4 لیٹر, لیکن اگر دوسرے ممالک کے آپ کاؤز دیکھیں تو ان کا ہے 30 سے 40. کیا یہ اسٹارٹ از ان یو اگری ود دس اسٹارٹ اور دیکھیں اور لائٹ شیڈ کر سکتے ہیں؟ اوکے, پاکستان میں گائے کم ہے, بھینس زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب گاؤں کا رجحان بڑھ رہا ہے. ویسے تو گائے کا دودھ کہتے تھے کہ غریب لوگ پیتے ہیں, بھینس کا دودھ ہونا چاہیے. تو بھینس کی ییلڈ جو ہے نا وہ جینیٹیکلی کم ہے, اس کو کوئی بڑھا نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, اس پہ آپ کچھ بھی کر لیں. کاؤ میں یس بریڈ امپروومنٹ کی بہت گنجائش ہے. آپ نے کہا 30-40 لیٹرز, اب 55 لیٹرز تک بھی ہے کاؤ ییلڈ, اور پاکستان میں بھی ہے. مطلب وہ جو جینیٹکس جو لوگ لے کے آئے ہیں اینڈ دے آر ٹیکنگ کیئر آف دیٹ اینیمل, گیونگ دیم دیئر پراپر ہاؤسنگ اینڈ آل, سو دے کین گیٹ اے ییلڈ آف 55 لیٹرز. But it's very low as a percentage in terms of obviously. So آپ کا ایکچولی جب آپ ییلڈ امپروو کرتے ہیں تو آپ کی نا مینجمنٹ کاسٹ کم ہو جاتی ہے. جیسے آپ کے پاس 500 جانور کا ہرڈ ہے, ٹھیک ہے. اب وہ 500 جانور اگر 8 لیٹر دودھ دیتے ہیں اور وہی 500 جانور 16 لیٹر دودھ دیتے ہیں, آپ کا ویٹرنری ڈاکٹر, آپ کا نیوٹریشنسٹ, آپ کے سارے جو اسٹاف ہوگا وہ تو اتنا ہی ہوگا, آپ کے اتنی ہی ملکنگ مشین ہوگی, تو آپ کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو ہاؤ ڈو وی دین گیٹ, یہ جو انفارمل سیکٹر کے جو لوگ ہیں, obviously household is producing milk, how do we get them into the formal sector, اور how do we organize in such a way کہ آپ کے سارے بھینسیں اب ایک یہاں ایک کاؤ شیڈ ہے جو ہم نے پرووائڈ کیا ہے ایکسیٹرا ایکسیٹرا. دیکھیے کمیونٹی فارمنگ کا کانسیپٹ آ سکتا ہے لیکن تھوڑا بہت کوشش بھی کی گئی, ٹھیک ہے, لیکن نہیں ابھی تک. اور اس کی وجہ کیا تھی؟
آئی تھنک لیک آف ٹرسٹ ان پیپل. یہاں پہ کوئی بھی چیز آپ مجھے بتا دیں کون سا کمیونٹی پروجیکٹ یہاں پہ سکسیزفل ہے. سو وی ڈونٹ ہیو ٹرسٹ ان ایچ ادر. اچھا ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک ایشو ہے. اور اگر وہ پروجیکٹ اچھا ہوگا تو شاید پولیٹیکلی ہائی جیک ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ نہیں چل پاتا. تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ لائک آپ کے خیال میں obviously you're looking at the supply chain, you're seeing a roadblock here. دیکھیں اس کا حل یہی ہے کہ جتنا اس وقت انویسٹمنٹ آرگنائز سیکٹر میں ہو رہی ہے, دے آر پروڈیوسنگ کاسٹ افیکٹو ملک. دے آلسو ہیو دیئر اون چیلنجز بیکاز اگین امپورٹڈ کمپوننٹس آف فیڈنگ آر دیئر. بٹ ان کو دیکھ کے اب جو انفارمل سیکٹر ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں, یہ جو مطلب پہلے وہ ایبزارب نہیں کر سکتا تھا نا, ایک گائے 9 لاکھ روپے کی ہو سکتی ہے, 10 لاکھ روپے کی ہو سکتی ہے. اب وہ دیکھتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, تو اب اگر 10 لاکھ پہ نہیں جائے گا تو شاید, اور 10 لاکھ والے کی ہاؤسنگ اس کو ویسی چاہیے, لیکن وہ 4-5 لاکھ روپے پہ آ گیا جو جینیٹک, کیونکہ اب جو اینیملس امپورٹ ہوئے تھے اور ان کے جو اب اسپرنگس لوکلی ہو رہے وہ تھوڑے سے آپ کی کلائمیٹائزڈ ہے. اچھا, تو اب اور اس میں سے بھی اگر سے وہ اٹ از ناٹ ٹو دی اسٹینڈرڈ آف دا آرگنائز ڈیری, تو وہ اگر اس کو بیچ دے گا تو بھی وہ انفارمل والے کے لیے بہت اچھا ہے. اگر اس کو 20 لیٹر کی گائے مل جائے گی تو وہ بہت خوش ہوگا, جبکہ آرگنائز والا شاید 20 لیٹر کی گائے سے خوش نہیں ہے. Got it. So there's basically a spillover effect happening. تو اسپل اوور ہوگا, کیونکہ دیکھیں جب آپ کے یہاں کاونگس ہو رہی ہیں, جی ٹھیک ہے, آپ کے اینیملس کاونگ پہ آئیں گے تو ملکنگ پہ آئیں گے نا, تو وہ جو کاونگز ہیں ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی تو ایک نمبر ہوگا جہاں پہ وہ آ کے رک جائے گا. اگر کسی نے 7000 اینیمل سے زیادہ ہرٹ نہیں کرنا تو پھر وہ بیچے گا نا. بات کر رہے تھے about the regulatory role in the dairy industry. So آپ اس کے can you shed some more light on that? ہاں دیکھیں, ریگولیٹر ہونا اچھی بات ہے, اور ریگولیٹر کو, لیکن جب ریگولیٹر آتا ہے تو وہ اپنے حساب سے دنیا کا سب سے اچھا ریگولیٹری ماڈل اٹھا کے آ کے یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, which is not the case. ٹھیک ہے, the market is not ready. ٹھیک ہے, اور پروسیسر بھی ریڈی نہیں ہے. آپ ایک دن اچانک سے مجھے آ کے کہتے ہیں میری آپ کی پیکیجنگ پہ آپ یہ نہیں لکھ سکتے, آپ پیکیجنگ پہ یہ نہیں دکھا سکتے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑا انریسٹ. ایگزامپلز دے سکتے ہیں کچھ؟ ایگزامپل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس دودھ کو بچے پہ کیوں فوکس کیا ہے, بھائی بچہ ہی پیتا ہے دودھ, کہہ رہے نہیں آپ فیملی دکھائیں, پوری فیملی ہونی چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. تو کافی مائکرو سارٹ آف پوائنٹس نہیں ہیں. بالکل, ایک ایک لائن ہوتی ہے, ایک پورا لیبل. جب بھی ہم کوئی اپنا نیا اسکیو ڈالتے ہیں, ہم پہلے ریگولیٹر کو بھیجتے ہیں, اس سے ویٹ کراتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ان کے بھی آفٹر تھاٹس آتے رہتے ہیں, وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو اتنا زیادہ ابھی آپ کو اسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگین ایز اے سیٹ کہ اٹس جسٹ 3% آف دا. تو اس پہلے ہمیں گورنمنٹ کو بھی, پروسیسرز کو بھی, فارمرز کو بھی, سب کو مل کے یہ سوچنا ہے کہ اس 3% کو 10 پہ کیسے لے کے جائیں, 20 پہ کیسے لے کے جائیں. جب یہ 20-30 ہو جائے گا, پھر بھی یہ دیکھیں لوز ملک سے تو بہتر ہی رہے گا. مطلب یہ جتنا بھی برا ہو جائے یہ لوز ملک سے بہتر ہوگا, کہ یہ ایٹ لیسٹ یہ سیف ہوگا. یہ توجہ پروسیس انڈسٹری پر کیوں اور انفارمل انڈسٹری پر کیوں نہیں ہے؟ میں پہلی بات کی کہ اس پر کیوں نہیں ہے, کہ اگر ریگولیٹری باڈی ہے. انفارمل پہ ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہے. وہ شاپ سے آ کے پرائس کنٹرول کرتے ہیں, وہ کبھی آ کے شاپ پہ دودھ چیک کرتے ہیں, بٹ دیکھیں وہ رینڈملی ہوتا ہے. ہم تو اپنے پیکج دودھ کو جب بیچتے ہیں اس پہ ہم نے جو لکھ دیا وہ تو آپ بھی چیلنج کر سکتی ہے نا, ریگولیٹر کو تو چھوڑ دیں. ایک کنزیومر بھی آ کے کہہ سکتا ہے نا کہ جی آپ نے اس پہ لکھا تھا 3% پروٹین ہوگی, نہیں ہے اس میں نے چیک کرایا ہے, اس میں تو 3% پروٹین ہی نہیں ہے, آپ لوگ بیکار دودھ بیچ رہے ہیں. سو اس طرح کی چیزیں پروسیسر یا فارمل سیکٹر کے لیے جو چیز وہ بنا رہا ہے, اس نے جو چیز لکھ دی ہے وہ اس کے اوپر سٹک کرے گا. اس کا کوالٹی چیک ہر بیچ کو اسی چیز کے اوپر چیک کرے گا اور وہ بھیجے گا. شیلف لائف کو بھی دیکھے گا, ٹریسیبلٹی کو بھی دیکھے گا. اب دنیا بھر میں ٹریسیبلٹی از گورنمنٹس رسپانسبلٹی. ہمارے یہاں ٹریسیبلٹی ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے یہ دودھ بھاولپور سے لیا تھا یا سیالکوٹ سے لیا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, جب اس میں یہ کوئی پرابلم آئی تو یہ ٹریسیبلٹی کے ایشوز بھی ہمیں خود دیکھنے پڑ رہے ہیں. تو پاکستان میں نا آپ کو بزنس کرنا مشکل ہوتا ہے. جیسے ہم نے پہلے پیسچرائز ملک لانچ کیا تھا. اچھا, پیسچرائز از دا موسٹ ہیلتھیسٹ ملک ایز ان. تو اب پیسچرائز ملک لانچ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی لاجسٹک کو بھی, اپنی سپلائی چین کو بھی, اپنی کولڈ چین کو پورا خود ہی مینیج کرنا پڑا. پاکستان میں کولڈ چین پارٹنر ریڈی نہیں ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس ایسے پروڈکٹس ہی نہیں ہیں. اچھا, نہیں نا, آپ مجھے بتائیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا فروزن تو صحیح ہے, -20 میں ڈال دو جو بھی ڈالنا ہے. دودھ کو آپ فریز تو نہیں کر سکتے, تو آپ کو اپنے کنزیومر تک پہنچانا ہے 2 to 8 ڈگری.
اب 2 to 8 ڈگری کا لاجسٹک پارٹنر ہی آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو دکان جا کے یا گھر جا کے سپلائی دے. تو یہ سب ساری چیزیں آپ کو خود ڈیولپ. سو یو ہیو ٹو ناٹ انویسٹ انٹو دا پروسیسنگ, دا ٹیکنالوجی, اینڈ یو ہیو ٹو انویسٹ ان دا لاجسٹکس ایز ویل. تو ابھی تک وہ اس کا ایک اسپل اوور افیکٹ نہیں آیا ہے آف دی انڈسٹری, آف دا پروسیس انڈسٹری, کہ اب آپ کے پاس کولڈ اسٹوریج کے نہیں, کولڈ اسٹوریج ہونا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, کولڈ اسٹوریج بھی آپ کو اپنا ہی پہلے تو بنانا پڑتا ہے اوبیسلی. جب آپ پروسیس کریں گے تو پہلے تو اپنے کولڈ اسٹور میں رکھیں گے, پھر آگے جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں نا, پیسچرائز ملک کے جتنے بھی برانڈس ہیں نا وہ ریجنل برانڈس ہیں. تو کراچی کا برانڈ کراچی میں ہوگا, لاہور کا برانڈ لاہور میں ہوگا, کیونکہ اس کی شیلف لائف چھوٹی ہے. اس کو آپ کو کوئی لاجسٹک پارٹنر 24 گھنٹے میں یہاں پہنچا نہیں سکتا, اور وہ آپ کے ساتھ آگے بھی کام نہیں کر سکتا. ایون یوگرٹس کی 21 ڈیز کی لائف ہوتی ہے, تو 21 ڈیز میں بھی وہ کسی حد تک ریجنل پروڈکٹ بن کے رہ جاتا ہے, کیونکہ یہ چیلنجز رہتے ہیں ہمارے پاس. اور آپ ایک دوسرے ممالک سے کمپیئر کریں, فار انسٹنس آر نیبر, تو ان کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے, دے obviously aren't just focused on regional players, right? They've managed to build like national chains of national supply chains. How were they able to do this? مارکیٹ سائز, مارکیٹ ریڈینس ہمارے پاس. دیکھیں نا, ہمارا مارکیٹ سائز تو کافی بڑا ہے. ان کے مقابلے میں تو خیر نہیں ہے, لیکن مارکیٹ سائز ہمارا, اچھا اوکے, سو اف یو سے ہمارا مارکیٹ سائز بہت بڑا ہے جی, تو ہماری ایکسیسیبلٹی ٹو, اگر میں کہوں کہ فروزن چکن, تو کتنے ہاؤس ہولڈ فروزن چکن کو پریفر کرتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ فریش والا زیادہ اچھا ہے, اور فریش کی اویلیبلٹی ہے. دیکھیے کچھ مارکیٹس ہوتی ہیں نا, اگر آپ دبئی چلے جائیں, گلف پہ چلے جائیں, تو سب فروزن پہ ہی رہیں گے, ان کو فریش کا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس تو ہر گلی کی دکان پہ ایک مرغی کی دکان ہے, وہ آپ کو دے دے گا. اسی طرح دودھ کی دکان ہے, آپ کو دودھ دے دے گا. تو آپ اس پہ شفٹ ہونے کے لیے جو ایڈیشنل کاسٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ کیوں دیں؟ اوکے, اور وہ شفٹ کب آئے گا آپ کے خیال میں؟ جب ریگولیشنز آئیں گی, جب دیکھیں انفارمل سیکٹر کے اوپر جب تک چیکس نہیں بڑھیں گے, ان کی کاسٹ نہیں بڑھے گی, وہ آپ فارمل سیکٹر سے کمپیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. آپ ٹرانسپورٹ میں دیکھ لیں, ٹھیک ہے, جو ہمارا ٹرانسپورٹ ہے وہ میجرلی تو انفارمل سیکٹر کے پاس ہے نا. ٹھیک ہے. I want to shift gears over here and focus a little bit on climate change. تو آپ کے خیال میں do you think climate change will have a big impact on the dairy industry in the next 10 to 20 years? دیکھیے climate change will have impact on everything because it is the crop. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ڈیری انڈسٹری بھی جو کنزیوم کرتی ہے وہ تو ایگریکلچر پروڈیوس ہی ہے نا, اس کی سیزنالٹی چینج ہو رہی ہے, چیزیں آگے جا رہی ہیں. آپ نے آلریڈی نوٹس کر لیا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں؟ بالکل بالکل. یہ جو ہم فلش اور لین کی بات کر رہے تھے, یہ فلش شفٹ ہو رہا ہے. سو اٹس کمنگ لیٹر اینڈ اسٹیئنگ لیٹر. اور دوسری بات یہ کہ اس میں اب ایک بہت سڈن ایک آتا ہے, پہلے فلش ٹو لین کا ایک ٹرانزیکشن چلتا تھا, اب وہ ٹرانزیکشن نہیں ہوتا, اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ بس فلش ختم ہو گیا اور لین آ گیا. اچھا, so it's already having an impact. It is having impact. تو اس کے لیے آپ کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہمیں تیاری ایز این جو کرنی چاہیے وہ تو فارمرز کو کرنی چاہیے, ہم ایز اے انڈسٹری تو نہیں کر سکتے. ہاں, تو دا ماڈرن جو مینس آف فیڈنگ ہے, جس میں ٹوٹل مکس راشن آتے ہیں, PMRs آپ ان کو کہتے ہیں, پھر سائلیجز آتے ہیں, سو دیٹ یو کین, میں عام آدمیوں کو سمجھا دوں سائلیج کیا ہوتا ہے. سائلیج جو گرین فوڈر ہوتا ہے, جو کہ ہم روزانہ گھاس کھلاتے ہیں, اس کو ایک طریقے سے پیک کر دیا جاتا ہے کہ اس میں ایئر وغیرہ نہ جائے, تو وہ گرین ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم سیل کر دیتے ہیں. تو سائلیج اس کو کہتے ہیں. سائلیج کی ایکسیسیبلٹی, سائلیج کی لائف جو ہے نا وہ 1 سال 2 سال آرام سے ہو جاتی ہے. تو جب آپ کی گرین فوڈرز ہوں, آپ اس کو سائلیج بھی کنورٹ کر کے رکھ لیں. بٹ یہ کنورژن اور کیپنگ, اس کے میں فائنانس بھی چاہیے آپ کو, اور کنورژن کی کاسٹ بھی چاہیے. آپ بتا سکتے ہیں کہ obviously the company that you work at, لائک ان کے کیا پروڈکٹس ہیں, ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس انڈسٹری میں؟ دیکھیں, ملیک از پرابلی, ہم شاید سب سے پہلا دودھ ایز اے پروسیسر ہم نے خریدا تھا. جی. سو دس گوز بیک ان 1967. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو پروسیسنگ ہم نے اسٹارٹ کی تھی وہ کنڈینس ملک کا ایک برانڈ ہے کومیل, جو میرے خیال میں ہر ہاؤس ہولڈ کو پتہ ہوتا ہے. تو وہ کومیل سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. اینڈ پاؤڈر جو تھا, یہ فیملی بزنس جو تھا وہ پاؤڈر امپورٹ کرتا تھا. ملیک از اے UK کا برانڈ جو کہ اس وقت تھا, اب تو ہم نے اس کو لوکلائز کر لیا. تو وہ ہم امپورٹ کر کے یہاں بیچا کرتے تھے. پھر جو سیکنڈ پروجیکٹ تھا وہ یہی تھا کہ ایک پاؤڈر پلانٹ لگایا جائے اور ہم اپنی پاؤڈر کی پروڈکشن لوکلی کریں. سو دس از واٹ وی اسٹارٹیڈ ان 99. تو پھر پاؤڈر کا کیا,
then we went into fresh milk, pasteurized milk, اور آپ کا یوگرٹس, بٹر, تو آپ کے یہ سارے پروڈکٹس آپ کو مل جاتے ہیں شیلف کے اوپر اب ملا کے, بٹ وی آر نون ایز اے پاؤڈر. جی ہاں. اگر ہم فیوچر کی طرف دیکھیں تو what is the area in the dairy industry that you are most excited about? ڈیری میں ایکسائٹمنٹ مجھے نظر نہیں آ رہی. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں ہم ریئلسٹکلی بات کریں تو جو وہی ہم ٹیکسیشن کی بات کر رہے ہیں, اگر یہ ہم نے انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں کیا اور اس گیپ کو کم نہیں کیا بٹوین دا فارمل اور انفارمل سیکٹر, ہم نے منیمم پیسچرائزیشن نہیں کی, تو ہم ڈیری میں اس وقت انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, بہت آ سکتی ہے. ایز آئی سیڈ, دا گیپ از ٹو بگ. if people are saying 3% is processed, آپ 3 کو 5 بھی کر دیں, آپ 6 بھی کر دیں, still you have a 93-94% unprocessed milk available with you to process it. So small micro dairies can come in and they can, so there is a lot of potential in the dairy sector. اور پھر جیسے میں نے کہا نا کہ جو ہاؤس ہولڈس میں بیٹھے ہوئے, یہ میں تو اس کے خلاف ہوں کہ یہ ختم ہو جائیں, یہ ختم نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ اس میں آپ دیکھیں جو رورل لیول پہ جو وومن امپاورمنٹ ہے نا, وہ بھی اس ڈیری سے ہی آتی ہے. وہ ایک جانور جو ہے نا, اس کی وہ اپنی پاکٹ منی سے بچا کے ایک بھینس خرید لیتی ہے, پھر اس کا بچہ ہوتا ہے, تو وہ اس کی ایک اکنامی کا ایک ایکسٹرا انکم کا ایک حصہ ہوتا ہے. اس کا میل ممبر کچھ بھی کرتا رہے, وہ گھر پہ ایک بھینس پال کے اس کا خیال بھی رکھتی ہے, اس کو گھاس بھی کھلاتی ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. بٹ اب ان کے پاس ایکسیسیبلٹی اگر وہ فارمل سیکٹر کی پروسیسنگ کی ہوگی, قریب میں چھوٹی چھوٹی مائکرو ڈیریز بن جائیں جہاں سے کہ وہ دودھ پروسیس ہو کے نکلے, تو وہ نیشن کے لیے بھی اچھا ہے, وہ ہیلدی دودھ ہوگا, وہ جلدی سے پروسیس ہو جائے گا بیفور اٹ گوز بیڈ. تو فیوچر ہے, بٹ ہمیں مل کے گورنمنٹ کو, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو اس پہ بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا. تو دس اکنامی جو آج 10 بلین کی ہے, تو آپ صرف اس کی ویلیو کنورٹ کر دیں, یہ 20-25 بلین بننا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ابھی بات کی تھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے بارے میں, تو اس کے آپ کچھ مثال دے سکتے ہیں ان لاسٹ فیو ایئرس؟ دیکھیں ہوئی ہے, آئی کانٹ نیم اس وقت, بٹ اس کے اندر اگین کوئی نتھنگ ٹو کوئی اسٹوری ٹیلنگ نہیں ہے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضروری ہیں. دیکھیں ضروری تو اسی لیے ہے کہ اگر آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے تو گورنمنٹ کا آبجیکٹو وتھ پروفیٹیبلٹی اینڈ اسکیلیبلٹی وہ آئے گا نا. اگر میں اپنے بزنس ماڈل میں گورنمنٹ کو اسٹیک ہولڈر نہیں بناتا ہوں تو وہ میری بات نہیں سمجھے گا نا, اس کو بزنس ماڈل میں آنا پڑے گا. سو اگر ہم اس وقت کی بات کریں, فوجی فوڈس ہمارا ایک ادارہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ کسی حد تک ایک ادارے کا ہے, ٹھیک ہے. سو وہ بزنسز کو سمجھتے ہیں. تو ہم نے شروع میں دیکھا کہ ان کے اندر ایکس سروس لوگ بہت زیادہ آتے تھے سینئر پوزیشنز پہ, پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں, دس از بزنس. اب انہوں نے انڈسٹری ایکسپرٹس لیے, وہ لے کے, پہلے وہ کرنا چاہتے تھے, شاید کرتے بھی تھے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے اندر وہ ایکسپرٹیز دی تھی, بیکاز اٹ از سم تھنگ. آپ کو بزنس رن کرنا ہے تو اس کے اندر بزنس ایکومنٹ چاہیے. ڈیری ایک ایسا بزنس ہے جس کا سائیکل روز شروع ہو کے روز ختم ہوتا ہے, آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. there is no tomorrow in the dairy business. آپ کو آج کا دودھ آج پروسیس کرنا ہے. Let's say you were excited. Let's say that it goes from 3%, 5%, 10% by some miracle, right? Where do you think the biggest investment lies? Okay, تو انویسٹمنٹ تو آپ کی پروسیسنگ میں ہوگی, کیونکہ ڈیری پروسیسنگ از ناٹ چیپ. Within the formal sector. دیکھیں اگر آپ نے بریڈ امپروومنٹ پہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, جب تک آپ کی ییلڈ نہیں بڑھے گی, پر لیٹر اینیمل اس کی پروڈکشن نہیں آئے گی, تب تک کاسٹ آف پروڈکشن نیچے نہیں جائے گی. ابھی آپ کا جو دودھ ہے, اٹ از دا موسٹ ایکسپینسو ملک. اگر آپ ڈالر سینٹ ٹرم میں لیں گے, آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں, تو دس از دا موسٹ ایکسپینسو ملک دیٹ دا پروسیسنگ انڈسٹری از بائنگ. تو وہ دودھ اگر ایکسپینسو ہے تو وہ سستا کنزیومر کو نہیں مل سکتا. یہاں پہ یہ پاور آ سکتی ہے کہ یہ دودھ کی پروڈکشن کاسٹ کم ہوگی ایٹ دا فارم لیول, تو یہ کنزیومر کو پروسیس دودھ سستا ملے گا. ابھی تو پروسیس دودھ مہنگا مل رہا ہے کیونکہ میں پیکیجنگ بھی امپورٹ کر رہا ہوں, میرے پاس اکوپمنٹ بھی امپورٹ ہو رہا ہے, تو میری کاسٹ آف پروڈکشن اور دودھ بھی مہنگا ہے. اچھا, جو دودھ مہنگا ہے, اگین میں فارمر کو یہ نہیں کہہ رہا کہ فارمر زیادتی کر رہا ہے, فارمر کے لیے کمپوننٹس مہنگے ہیں. اچھا, کچھ کمپوننٹس ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے مہنگے ہیں, کچھ کمپوننٹس اس لیے مہنگے کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی جو
उसके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? देखिए जैसे गंदम आप आटा बनाते हैं तो उसका जो चॉकर होता है वो फीड कंजम्पशन है, वो एनिमल के लिए फीड है जी। ठीक है। अगर आप उसको एक्सपोर्ट कर देंगे तो लेस अवेलेबल फॉर द लोकल एनिमल है। आप अभी बता रहे थे कि मोस्ट ऑफ आवर डेयरी इंडस्ट्री इज फोकस्ड टुवर्ड्स द लोकल कंजम्पशन, राइट? तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कब होगा? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड तभी होगा ना जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। जब आपका रॉ मटेरियल सबसे महंगा है तो आप compete कैसे करेंगे? तो अभी हम compete करते हैं, वो कुछ जगहों पे compete करते हैं। जैसे हम बटर एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो बटर क्योंकि बाय प्रोडक्ट है, अब क्योंकि आपके पास इतना दूध प्रोड्यूस होता है तो आपके पास जो बाय प्रोडक्ट है वो ज़्यादा निकल आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाय प्रोडक्ट की भी लोकल डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। लेकिन फिर भी उसकी प्राइसिंग ऐसी हो जाती है कि वो एक्सपोर्ट वायबल हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे इस वक्त अगर डेयरी कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो बटर कर रहा है या वो क्रीम कर रहे हैं, जो टेट्रा पैक क्रीम है तो वो एक्सपोर्ट हो रही है, और घी बटर ऑयल्स हम जिसको कहते हैं वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अब दूध एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। दूध की प्राइस में Do you think the scalability in those other three products that you've mentioned in the next 10 years? For the exports? Yeah. We have to work a lot because price paying markets जो है वो आपके लिए अभी बंद है, क्योंकि आपके पास एनिमल ट्रेसेबिलिटी नहीं है, आपके पास वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं है। यू कैन नॉट प्रूव दैट योर द प्रोडक्ट, बिकॉज जितनी भी एनिमल एंड प्लांट ओरिजिन की प्रोडक्ट्स होती हैं उस पर दुनिया में बहुत सारे लॉज हैं। So obviously these are all, हाँ एग्जैक्टली, जो लॉज हैं या जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं, एज एन इदारा इज देयर सम सॉर्ट ऑफ मिल्क एसोसिएशन? इट्स नॉट द रेगुलेटरी, इट्स नॉट द रेगुलेटरी। देखिए जो भी दुनिया में अगर आपको जो कहते हैं कि आप पोलियो, अब आप ट्रैवल करेंगे तो पोलियो वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाएं, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके मुल्क में वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हुई, आपने इरेडिकेशन पे काम नहीं किया। तो इसी तरह एनिमल की भी डिजीज़ है ना, तो उन एनिमल डिजीज़ का आपके पास डाटा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे उसको हम सर्टिफाई नहीं कर सक रहे कि ये एनिमल डिजीज़ फ्री है या नहीं है। ओके, सो बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं कि पूरे सप्लाई चेन में इतने सारे रुकावटें हैं या चैलेंजेस हैं कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस अंटिल वी गेट टू एक्सपोर्ट ऑफ मिल्क। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आम आदमी को समझने के लिए कि हर जानवर का दुनिया में जहाँ पे भी डेयरी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड है, वो हर जानवर का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक, वो जानवर कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है इन द डेटाबेस ऑफ द गवर्नमेंट। So whenever you vaccinate that animal, you give a shot, it is registered. Okay, so आपके पास एक as I said traceability, तो लफ्ज़ traceability को मैं आम आदमियों के लिए समझाने की, तो मुझे लोग कहते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरा जानवर है, मैं क्यों उसको रजिस्ट्रेशन कराऊं गवर्नमेंट के साथ, मुझे इसका क्या फ़ायदा है? तो उसका तरीका ये होता है कि जब गवर्नमेंट सब्सिडीज डालती है फार्मर्स के लिए तो वो इसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू डालती है। जैसे आप अपनी गाड़ी खरीदते हैं, अपने पैसों से खरीदते हैं, लेकिन आप जाते हैं ना उसको रजिस्टर कराने के लिए, क्योंकि ये लॉ है कि आप बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, तो इसी तरह आप बगैर रजिस्ट्रेशन के एनिमल नहीं रख सकते। तो जब भी वो बिकता है फ्रॉम फार्म 1 टू फार्म 2, या उसका जो स्प्रिंग्स है वो बड़े हो रहे होते हैं, उन सब की एक ट्रेसेबिलिटी होती है। अब कह रहे थे कि राइट नाउ यू आर इन कन्वर्सेशन विद द गवर्नमेंट ओवर हाई टैक्सेशन, तो ये सारे इश्यूज भी हाईलाइट हो रहे हैं हुकूमत के साथ? देखिए हम हुकूमत को यही समझा रहे हैं कि जब डेयरी फॉर्मल सेक्टर का प्रोसेसिंग कम होगी तो फार्मर से दूध कम खरीदा जाएगा, तो फार्मर लेवल के ऊपर जो आपका बिल्कुल ये जो है इसका इम्पैक्ट बुरा पड़ रहा है। okay. फिर अगेन अगर आप नेशनल हेल्थ को देखें कि अगर बुरा दूध पिएगा वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रहा है तो फिर उस पर भी इश्यूज आएंगे। तो हम उनको ये सारी बातें समझा रहे हैं, उनको समझ भी आ रही हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको समझ में नहीं आ रही, बट ऑब्वियसली द गवर्नमेंट को अपने जो चैलेंजेस हैं, जो उनको टैक्सेशन चाहिए आपसे, अब उस पर कौन से फूड शुड बी द लास्ट थिंग टू बी टैक्सड हमारे। अच्छा फिर दूसरी बात ये कि अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे मुल्कों से कि जी वहाँ पे इतना टैक्स है तो हम भी लगा लेंगे या लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि वहाँ पे मिनिमम वेज कितनी है। अब आप अगर अपनी देखें, अभी अपने गवर्नमेंट ने 37,000 की है, 37,000 में सिर्फ आप दूध का बिल बना लें उसका, अगर आप अपनी पर कैपिटा कंजम्पशन की कर लें तो उसका दूध का बिल कितना है, तो वो कैसे सर्वाइव कैसे करेगा? कर ही नहीं सकता, या फिर वो दूध नहीं पिलाएगा। तो स्टेप्स फिर वो लेंगे या लेने जाएंगे? देखिए अगर इकोनॉमी अच्छी होगी तो पर कैपिटा आपकी वेज बढ़ जाएगी, मिनिमम वेज बढ़ जाएगी, तब भी ठीक है, या फिर आप एक्सेसिबिलिटी दे दें उनको। Okay. So this is a multifaceted challenge. Obviously, it is. It is. Got it. Okay. Would you like to end on a somewhat positive outlook? Something you're sort of looking towards, the dairy industry is looking towards?
دیکھیں ڈیری انڈسٹری میں ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ آبویسلی ایک پازیٹیوٹی تو نظر آ رہی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم جس طرح سے اب کام کر رہے ہیں جہاں پہ کہ کاسٹ آف ملک پروڈکشن جو اس کی ہوگی وہ کم ہو جائے گی، تو اس میں بہت زیادہ ہم کنزیومر کو یہ کاسٹ پاس آن کریں گے، اور ہم لوگ اب اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ پائے بڑھانے کے لیے اپنی کاسٹ کم کرنی پڑے گی، تو یہ انشاءاللہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ بزنس میٹرز کے اس ایپیسوڈ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ جوائن اس نیکسٹ ویک ایز وی کنٹینیو ٹو انکور پاکستان's بزنس پوٹینشیل۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔